बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 1 जुलाई है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की वापसी, जेल से पैगाम, क्या खुशखबरी है? बैरिस्टर सैफ की मुलाकात का मामला और बुशरा बीबी से जो मुलाकात हुई, इस वक्त पार्टी के अंदर लोगों ने क्या खबर दी है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और क्या हुकूमत का बिस्तर गोल होने जा रहा है। सोहेल राय साहब का ये कॉलम है जिसमें मईशत कैसे ख़राब हुई और कुछ जादूगर जो हिकमत अमली थी, इसका उन्होंने अपने कॉलम में जिक्र किया। ये जादूगर हिकमत अमली क्या थी और किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने 4 जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम कर लिया, मगर 3.5 सालों में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को क्यों तस्लीम नहीं किया जा रहा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर दोस्तों, आपको बाबर सदीक की कहानी भी सुनाएंगे और बाबर सदीक का कसूर क्या था इस मुल्क के अंदर, गरीब का क्या कसूर है इस मुल्क के अंदर। जब आप 24-24 घंटे लोगों से काम लेते हैं लेकिन आप उनके पैसे नहीं देते, उनकी उजरत नहीं उनको दी जाती, मगर जहाज़ ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे हैं और आप जब जहाज़ ख़रीद भी लेते हैं तो इसे बतौर ताकत के पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा जाता है एज अ सिंबल ऑफ पावर। और जो इस वक्त लाहौर की सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर सैफ से मुलाकात। अब ये जो जेल को जो कवर करते हैं सहाफ़ी, 7-8 सहाफ़ी हैं जो जेल को कवर करते हैं, उनके मुताबिक कल नूरीन नियाज़ी साहिबा और बुशरा बीबी की फैमिली को जेल हुकाम की जानिब से मुलाकात के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया और हदायत की गई थी कि वो 1:30 बजे तक जेल पहुंच जाएं। इस पर बुशरा बीबी की फैमिली मुकर्रर वक्त से पहले जेल पहुंची और अंदर चली गई। ताहम नूरीन नियाज़ी साहिबा शाम 3:48 पर वहां पहुंची और जब मुलाकात का मुकर्रर वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका था। और दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ का ये कहना था कि आज फैमिलीज़ की मुलाकात का दिन है, इसलिए पहले अहले खाना से मुलाकात करेंगे, वो जाकर मिले, जबकि दीगर अफराद बाद में मुलाकात कर सकेंगे। अब ये बात जो है उनकी तरफ से की गई। अब शेख साहब जो हैं, शेख वकास अकरम, उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अब उनकी गवाही आई है और वो क्या कहते हैं जी कि मेरी जो बैरिस्टर सैफ से बात हुई, इसमें उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी की फैमिली के ज़रिए उनको पैगाम आया कि बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ से मुलाकात करना चाहती हैं। इमरान खान की मुलाकात तो किसी से हो नहीं रही, तो इमरान खान ने बुशरा बीबी को कहा होगा कि वो बैरिस्टर सैफ को पैगाम पहुँचाएँ। यानी वो कह ही रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की खबर जो थी वो दुरुस्त थी और उन्हें वाकई पैगाम दिया गया था कि इमरान खान उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि बुशरा बीबी का ये अगर पैगाम था तो शेख साहब जो हैं वो एक अंदाज़ा गैस वर्क कर रहे हैं कि इमरान खान ने उनको ये कहा होगा कि आप जाकर बैरिस्टर सैफ से मुलाकात का जो पैगाम है वो लेकर जाएँ। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर खान साहब की मुलाकात, इसके ऊपर ना पिछले 8 माह से सियासत की जा रही है और सियासत इस अंदाज में हो रही है कि मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं होगी, इमरान खान को डील की ऑफ़र पहुंचा दी गई, खान साहब ने इनकार कर दिया और ये तमाम चीज़ें हम पिछले 8-9 माह में हमने ये तमाम चीज़ें होती हुई देखी हैं। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि खान साहब की मुलाकात ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, इसके ऊपर ना सियासत क्यों की जाती है ये आपको समझना होगा कि जब भी इमरान खान की बहनें मुलाकात करके निकलती हैं ना, तो खान साहब की कोई भी एक बात अगर उन्हें कह दिया ना कि कौम को कि निकलो, तो ये तहरीक चलना शुरू हो जाएगी। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर की बात नहीं कर रहा, कोई लंबे चौड़े नोट्स वो लेकर नहीं आए या उसका मामला नहीं है। अगर इमरान खान ने कह दिया ना कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, तो पूरी कौम पाए निकल आएगी, लोग मोबिलाइज करेंगे। एक जुमला एक ऐसे लीडर का जिसे आपने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसे आप पिछले 8 माह से एक्सेस नहीं देते, वकला, डॉक्टर्स, अदालतें, इंसाफ, सब कुछ आपने ख़त्म कर दिया, जिसकी एक तस्वीर एक तहरीक बन जाती है, जिसका एक जुमला इनकलाब बर्पा कर देता है, जिसकी एक झलक के लिए कौम तरस रही है, यार वो लीडर क्या होगा? वो शख्स जो जेल में बैठकर अपनी एक तस्वीर, एक जुमले, एक झलक से अगर ये सब कुछ कर सकता है तो उसका प्रेशर कितना खौफ होगा। निज़ाम उसको बंद रखना चाहता है, तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि हाँ मुलाकात करवाने, अच्छा बैरिस्टर सैफ, शेख वकास एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी के नाम दे दिए जाते हैं। तो इमरान खान की मुलाकात इन्होंने नहीं करवानी और
جس انداز میں یہ ملاقاتیں کروا رہے ہیں بیرسٹر سیف. اینڈ اوبیسلی اگر آپ خان صاحب کی طرف سے یا فیملی کی طرف سے ذرا سوچیں تو بشرا بی بی کی فیملی جس طرح سے ملنے گئی اور جو پیغام باہر آیا وہاں بھی ایک احساس یہ پایا جاتا ہے کہ کم از کم وہ لوگ جن کو ایکسیس تھا بے شک یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں ان کے ذریعے پیغام باہر پہنچایا جائے. مجھے اس میں جو خطرہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بیرسٹر سیف کے اوپر میں کم از کم اعتبار نہیں کر سکتا. اس بندے نے عمران خان کا نام لے کر روسٹم پر کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں تقریریں کی, عمران خان کو برا بھلا کہا. آج وہ کس طرح سے عمران خان کا ویل وشر ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سب کچھ کر رہا تھا نا. آج اگر جیل کے اندر وہ کوئی بات عمران خان سے کرتا ہے اور باہر آ کر وہ کیا کہے گا؟ ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ عمران خان نے تمام باتیں کہی. ہاں راستے کھلیں, بات ہو, بہت ضروری ہے اور ان لوگوں کے ذریعے, لیکن سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر اعتبار جو ہے دوستوں نہیں کیا جا سکتا. آج خان صاحب کی نے ایک پرانی ٹویٹ میری نظر سے گزری اور انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیں, پھر آگے بڑھیں گے. اور علیمہ خان نے عدالت میں جو باتیں کہی ہیں اور علیمہ خان کو کیوں ایکسیس جو ہے وہ خان صاحب کی ملاقات کا نہیں دیا جاتا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے ججوں کو خود پر شرم آنی چاہیے. ہم نے بارہا عدلیہ سے رجوع کیا لیکن انہوں نے اپنی ذاتی مراد کے عوض اپنے ضمیر کا سودا کر لیا. انہوں نے اپنی دیانتداری بیچ ڈالی. ان کے مقاصد بالکل واضح ہیں. جج معاشرے میں انصاف کے ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن اس ملک کے ججز کو خود پر شرم آنی چاہیے. عمران خان پاکستان میں سر نظام انصاف مکمل طور پہ کنٹرول ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر عدالتیں جو نئی عدالتیں بنائی گئی, ڈوگر کورٹس اور آئینی عدالت, اس کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ عمران خان کا کیس آگے نہ چلے. یہ 300 سے زائد مقدمات ہیں عمران خان کے اوپر. سب میں پاکستان تحریک انصاف سلمان صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جیت گئے اور امپائر کی امپائرنگ وکٹ گیلی ہے. اس کے ساتھ ساتھ موسم, اس میں آپ کم از کم ہمیں ضرور کریڈٹ دیں. دیکھیں ان کو معلوم تھا کہ سائفر میں کچھ نہیں کر سکتے. انہیں معلوم تھا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر دیگر دلائل بھی موجود ہیں, دیگر نظیریں بھی موجود ہیں, اس کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ القادری ٹرسٹ کیس کا, جس میں نیب کا یہ کیس جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور عمران خان کو 7 سال سزا اور باقی. تو یہ ایک واحد کیس ہے جس کے اوپر مہر لگا کر عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے. اور ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان سسٹم کے آگے انکار جو بار بار کر رہا ہے اس کو اقرار میں تبدیل کرے. اور بعض لوگوں نے, میں وہ اعجاز الحق کی گفتگو سن رہا تھا, اس نے کہا جی کہ سسٹم نے یہاں تک کہہ دیا کہ کم از کم آپ اس کو برا ہی کہہ دیں, دل میں برا کہہ دیں. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یاد نہیں ہے. سپریم کورٹ پاکستان میں عمران خان نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہے, یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں, کیمرے فوٹیجز نکلوائیں, پتہ کریں کہ یہ لوگ کینٹ کے اندر داخل کیسے ہوئے. دوستو اگر آپ لاہور سے ہیں, آپ کنٹونمنٹ کے آس پاس رہتے ہیں, آپ پاکستان میں کسی بھی شہر کنٹونمنٹ میں آپ انٹری لے کر دکھائیں, آپ کی چیکنگ ہوگی, کیمرے ہر چیز جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ اندر داخل ہوتے. یہ سوال آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور اوبیسلی اس کے اوپر جواب جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو پتہ ہے. خان صاحب کو پتہ تھا اور سسٹم کو پتہ تھا, اس لیے وہ کہتے تھے کہ CCTV فوٹیج لے کر آؤ. دوستو عمران خان کی ملاقات آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح اسے ڈیلے کیا جائے گا, نہیں ہوگی, چونکہ سسٹم کو اب یہ خطرہ ہے کہ 8 ماہ سے ہم نے ملاقات کو روک دیا. عمران خان کا ایک پیغام صرف یہ کہا تھا کہ جاؤ اسٹریٹ موبلائزیشن کرو. اور دیکھیں سہیل افریدی جب سے ہے نا, اس نے اسٹریٹ موبلائزیشن کے نام کے اوپر کتنا اپنے آپ کو ایکٹیو کیا. صرف ایک پیغام تھا کہ اس تحریک کو اپنے عروج پر لے جاؤ سہیل, اور وہ لے کے گیا. لیکن آگے کیسے بڑھنا ہے, دیٹ از دا مین کوشچن. اور دوستو علیمہ خان کی عدالت میں پیشی, انسداد دہشت گردی عدالت کے بعد جو ان کی گفتگو ہے. اچھا یہ کیس ہے نومبر 2024 کا احتجاج کا, جس میں پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کو سزا دے دی جائے, اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے شاید جو ایکسپیکٹڈ رزلٹ یعنی ایکسپیکٹڈ فیصلہ بھی اس کا آ رہا ہے. اچھا اس فیصلے کو آپ اگر ملا کر پڑھیں نا ان لوگوں کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو تحریک لیڈ نہیں کرنی چاہیے, علیمہ خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, علیمہ خان سے لوگوں کے اختلافات ہیں, علی بن گنڈا پور اینڈ کمپنی, اور پھر وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے. یہ سوال ہوا جی فواد چودھری سے کہ اگر علیمہ خان پارٹی کو لیڈ کریں تو کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا جی اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. تو ایسی سٹیٹمنٹس اور الانگ ود علیمہ خان, شیر افضل مروت کی سٹیٹمنٹس, علیمہ خان آمنے سامنے, پھر اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف, مشال یوسف زئی, یہ جو پورے کا پورا قبیلہ, ان کی سٹیٹمنٹس اور علیمہ خان, تو اس کو آپ ملا کر دیکھیں. جو سچویشن یہ بنتی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے. وہ کیسے ہوگا, سزا سنا دو, اور سزا سنا کر یہ کام کیا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ ان کی ڈارلنگ گیلری جو پراکسیز ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام اندر لے کر جانا چاہتے ہیں. دوستو علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئین کے خلاف ہے, اس کا مکمل ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے.
26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو تابع بنا لیا گیا اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی کو کب ریلیف دینا ہے اور کس کو جیل میں رکھنا ہے، اس کا فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ رویہ صرف عمران خان تک محدود نہیں رہا بلکہ ہر پاکستانی تک پہنچے گا، جبکہ عمران خان مسلسل اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی میں تو برداشت کر لوں گا، تم کیا کرو گے؟ عمران خان کے کیسز کو آپ نے اپنی مرضی سے چلایا، عدالتوں کو اٹھا کر آپ بند کمروں میں لے گئے، میڈیا کا ایکسیس آپ نے ختم کر دیا، بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، عمران خان کی گفتگو باہر نہیں آ سکتی، ایون کہ یہ بھی موقع نہیں فراہم کیا گیا کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکیں۔ ریاست نے دفاع کے اندر عمران خان کے جو وکیل تھا وہ بھی اپنی مرضی کا کھڑا کیا۔ یہ صرف اور صرف عمران خان کی ذات تک نہیں یہ بات تھی، یہ تمام ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا جو پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں یا جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان کے گھر میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ جمہوری معاشروں میں لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور آئین بھی پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے 26 نومبر کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا گیا تھا اور بعد ازاں ملاقات کی پیشکش کی گئی، تاہم ان کا مطالبہ صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ عمران خان کے تمام قانونی اور انسانی حقوق کی بحالی ہے۔ علیمہ خان نے عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا اور کہا کہ خاندان گزشتہ 5 ماہ سے اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج انصاف دینے سے قاصر ہے تو اسے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ عہدے تو بیٹھے اس لیے ہیں۔ علیمہ خان، آپ کو پاکستان میں پچھلے 3 برسوں میں یقیناً یہ بات معلوم ہوگی 26ویں ترمیم اور 27ویں اور اب 28ویں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کے کیسز کو اپنی مرضی سے، اس کا جو انجام ہے ان کی مرضی کا ہو، منطقی انجام نہیں، ان کی مرضی کا انجام جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور اب یہ اسی لیے مرضی کے ججز، مرضی کے فیصلے، مرضی کا آئین کے اندر ترمیم۔ اب تو یہاں پر اینکرز بھی، وہ اینکرز جو ان کے قبیلے کے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ نے جو بل پاس ہوا کہ آپ نے دیکھا، بیرسٹر عقیل سے سوال ہوتا ہے، آسمان شرازی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتا تھا، جب وہ آیا پھر ہم نے پڑھا۔ اور بھائی یہ تمہارا کام ہے، تم اس کے پیسے لیتے ہو، ان کو ریپریمانڈ کیا جائے کہ تمہیں پاکستان کی عوام نے ٹیکس پے کا پیسہ اس لیے نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں ان کا ٹی اے ٹی اے، ان کی تنخواہیں، ان کی مراد، سب کچھ آپ کے پیسے، میرے پیسے سے یہ سب کچھ ان کو دیا جاتا ہے۔ تو پھر ان کا مالک کون ہوا؟ پاکستان کی عوام۔ تو پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ ان سے پوچھے کہ جس بات کی تمہیں تنخواہ ملتی ہے اسے حلال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بل آیا، پڑھا نہیں جی، اچھا کون پڑھے گا؟ جب وہ پاس ہو جائے گا پھر پڑھا جائے گا۔ یہ کام صحافیوں کا نہیں ہے، یہ کام آپ لوگوں کا تھا، ان اتحادیوں کا تھا جنہوں نے ان بل کے اوپر مہر لگائی۔ پھر وہ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو ترمیم جو ہیں، ترامیم بھی ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو کوٹ ان کوٹ ان کے پروگرام میں تمام باتیں ہوئی۔ تو پاکستان میں ان کا یہ کردار جو ہونا چاہیے وہ کر نہیں رہے، اور جو کام ان کا نہیں ہے وہی کام ان سے کروایا جا رہا ہے۔ دوستو، الیکشن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو 4 پارٹیز ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کس طرح اس ملک کے اندر عمران خان کی جماعت کو بلے کا نشان نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر کیس پہ کیس چل رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی کیس چل رہا ہے۔ ایک جج آ گیا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کو سائڈ پہ کرو، اور معطل کر کے اس نے دوبارہ سے اس کیس کی ہیئرنگ شروع کر دی ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ جو ٹانگا پارٹی ہے نا، وہ ساری کی ساری ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو آپ قبول کریں، چونکہ آپ کے سامنے، طاقتوروں کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے ان تمام جماعتوں میں، اس لیے ان کو آپ نے قبول کر لیا۔ عمران خان کی جماعت کو آپ قبول نہیں کریں۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں، اور یہ بیرسٹر گوہر کا کیا دھرا ہے، یاد رکھیے گا، اگر یہ ریزسٹنس کی علامت بن جاتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے اور عدالتوں کے دروازے جب وقت تھا اس پہ نوک کرتے، تو آج اس کے نتائج نکل آتے۔ 6 ججز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کیس کو پرسو ہی نہیں کیا۔ تو وزیر اعظم جہاں بھی جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں، مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے، اور ان کی مجبوری اب یہاں تک آ گئی کہ قرضے لیے، جہاز خریدے، خرچے کم نہیں کیے، جس کی وجہ سے آپ صوبوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ آئینی طور پر صوبوں سے مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے، یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ سہیل افریدی کے حوالے سے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سہیل افریدی کہیں نہیں جا رہے۔ عمران خان نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے اوپر ہم سب متفق ہیں، لیکن اس فیصلے کے اوپر کب تک آپ متفق ہوں گے؟ جب تک عمران خان کا اگلا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ ایسا ہی ہے نا، جس دن علی امین گنڈا پور چلا گیا تو سہیل افریدی بھی جائے گا، اگر سہیل افریدی نے عمران خان کی تحریک کو لیڈ نہ کیا۔ دیکھیں، سہیل افریدی صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹریٹ موبلائزیشن، عوام نے ان کو پیار دیا۔ علی امین گنڈا پور کے پاس اختیار تھا۔ علی امین گنڈا پور کو لوگوں نے، خان صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے علی امین گنڈا پور کو نا پھولوں کے ہار پہنائے،
لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا وہ تو ہمارا بھائی جو ہے اس پہ ہم نے بہت تنقید کی ہے، وہ تو اب میں جب کمپیریزن کرتا ہوں نا تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ علیم ان گھنٹا پور تو 3 دفعہ آیا بھی، نتیجہ جو بھی نکلا، لیکن یہ ہمارا بھائی تو 1 دفعہ بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ سہیل افریدی صاحب، یہ عمران خان کا فیصلہ تھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، عمران خان کا جب تک اگلا فیصلہ نہیں آتا آپ اس کرسی پر بیٹھے رہیں گے، یہ بھی بات درست ہے۔ بیرسٹر گوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، جو نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ فیک ہے۔ عمران خان نے اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا۔ اچکزئی صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا۔ وزیر اعظم سے ہاتھ ملانے کو کوئی کمزوری مت سمجھے، تو یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو یہ ان کی بھول ہے۔ دیکھیں یہ راستہ، یہ چشمہ یہاں سے نہیں نکلنا، آپ جتنی مرضی ایڑیاں رگڑیں، جس طرح شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور کسی دوست نے پارلیمان کے فلور پہ کہا تھا کہ یہ ایڑیاں نہیں رگڑ رہے، یہ پاکستان کی عوام کو رگڑا لگا رہے ہیں، اور جب تک ان کا دل چاہے گا رگڑا لگائیں گے۔ دا پرابلم از کہ آپ جہاں پر سر اپنا مار رہے ہیں یہاں سے آپ کو کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ملے گا، اور آپ کو اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ سہیل وڑائچ صاحب نے جی ایک کالم لکھا، اور سہیل وڑائچ صاحب جب بھی کالم لکھتے ہیں تو یقیناً وہ کسی نہ کسی کو پیغام جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور پچھلے 2 ہفتوں میں انہوں نے معیشت اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل کیپٹل کی بات کی ہے۔ اب ایک نیا کالم، اور جس میں انہوں نے اس حکومت کے لیے کچھ جو پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کی، اور وہ شہباز شریف صاحب کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہے ہیں۔ میٹافورکلی اسپیکنگ انہوں نے بہت ساری چیزوں کا حوالہ بھی دیا، لیکن لب لباب یہ تھا کہ اقتدار کو نظر ہی کھا جاتی ہے، حکومت ہر کوئی اچھی ہی چلا رہا ہوتا ہے، بس قصور نظر بد کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ جائے گی، اور شہباز شریف صاحب کو جو 1 پیج تھا یہ بہت جلدی پھٹنے والا ہے۔ اب سہیل وڑائچ کے نزدیک پاکستان کی معیشت جو ہے اٹس ان ڈائر اسٹریٹس، ان کے لیے مسائل ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا، صرف تعریف کرنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا نا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے کپڑے بہت زبردست ہیں، اور پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ خبریں چلوائی گئی کہ جس طرح کی ڈریسنگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا، اور انہیں قائد اعظم کے ساتھ جو ہے، مجھے تو خیر کہتے ہوئے بھی اس کے اوپر ہنسی آ رہی ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ اس کو کمپیریزن لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو تعریف کرنے کے لیے نہیں صرف آپ کو رکھا گیا، مانگنے کے لیے بھی نہیں رکھا۔ ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آتی، یہ وہ سوال ہیں۔ انہوں نے یہ تمام باتیں اس تناظر میں کی۔ اب جو اگلی بات ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ملاحظہ کریں کہ نظر صرف انسانوں کو نہیں لگتی، سیاست، معیشت، سیاسی جماعتوں اور حکمرانوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ ماضی میں کی جانے والوں کو ایسی نظر لگی کہ وہ تخت اقتدار سے پھسل گئے، کئی وفادار تابع فرمان اور کئی لائق فائق کسی جادوگر یا جادوگرنی کے جادو کا شکار ہو کے ایسے ہی وزن ہوئے کہ سنبھل نہ سکے، بے وزن ہوئے، ایسے ہی بے وزن ہوئے کہ سنبھل نہ سکے۔ پچھلی حکومت جانے سے پہلے ہی پرسرار آوازوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ تمہارا اقتدار جائے گا مگر پھر آ جائے گا، ابھی تم بے اختیار ہو، پھر پورے اختیار اور طاقت سے آؤ گے، تم عالم اسلام کے اردگان سے بھی بڑے لیڈر ہو گے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ ہر کوئی ان پراسرار آوازوں پر یقین کرتا۔ بتایا گیا تھا کہ کوئی آئی کو ٹال نہیں سکتا مگر اچھے دن جلد آئیں گے۔ اچھا یہ جتنے بھی کالم لکھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ مشکل الفاظ میٹافوریکلی، ایلیگوریکلی، یہ نا الفاظ کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وسعت اللہ شاہ صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں، یہ بھی بھائی صاحب اسی طرح کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مشکل الفاظ لکھنے سے کالم کے اندر رنگ بھی آئے گا، اور پھر جو کالم کے لوازمات ہیں وہ پورے کریں گے۔ لیکن جو بات ہے نا کہ جادوگرنی، جادوگر، یہ لوگ کب سیکھیں گے؟ پاکستان میں وہ لوگ جو صحافت پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں، ان کے بال کالے سے سفید ہو گئے، کئیوں کے بال جو ہیں وہ اڑ گئے، لیکن ان کا انداز بیان، لکھنے کا طریقہ کار اور خوشامد کا طریقہ کار جس کو انہوں نے صحافت کی بنیاد بنایا ہوا ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ سر خوشامد نہ کریں تو حال ہمارے جیسا ہوتا ہے، اور کس طرح سے پاکستان کی جو انڈیپینڈنٹ جو آوازیں ہیں ان کو کس طرح سے دبا دیا جاتا ہے۔ تو اس پورے ماحول کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو خطرہ ہے، اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کے حوالے سے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی کہ تمہارا اقتدار جائے گا پھر واپس آ جائے گا، جادوگر، جادوگرنی کی نظر لگ گئی۔ تو خدا کے لیے باز آ جائیں۔ اس سے پہلے بھی ان کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ آپ کب اپنی صحافت کو صحافت ہی رہنے دیں گے؟ خوشامد سے آگے یہ بات نہیں بڑھتی۔ آپ لوگوں کے باتھ روم میں جائیں، اگر آپ اسے صحافت سمجھتے ہیں تو یہ آپ کا خیال ہے، لیکن آپ کا پڑھنے والا، آپ کو سننے والا، آپ کو دیکھنے والا، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کی اصل میں صحافت کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کسی کے بیڈ روم تک پہنچ جانا یہ صحافت کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے، اور آپ کے سورسز کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائیویٹ لائن
اور کسی بھی بڑی شخصیت کا بیڈ روم کا نمبر ہے اور آپ خود چلے گئے، یعنی بیڈ روم کا نمبر ہونا، پرسنل نمبر ہونا بڑی بات ہوتی ہے کسی صحافی کے لیے، لیکن اگر پورے کا پورا بندہ خود چلا جائے تو وہ واقعی بڑا ریسورسفل ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کا صحافت، سچ، جمہوریت جو بیسک ستون ہے کسی بھی معاشرے میں، اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ مکمل آپ کو کمپرومائز چیزیں نظر آئیں گی. دوستو پاکستان کے اندر یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن والا جو معاملہ ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم نہیں کیے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم کرتے ہوئے 4 جماعتوں کو باقاعدہ طور پہ ان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے. الیکشن کمیشن کے مطابق عام آدمی تحریک پاکستان، پاکستان عوامی انقلاب لیگ، اللہ اکبر تحریک اور کسان اتحاد عوامی پارٹی کی انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم کر لیا گیا. ان نئی پیش رفتوں کے بعد الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تعداد 167 ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف، TLP اور پاکستان ریفارم پارٹی تاحال بغیر سربراہ تنظیمی ڈھانچے کے سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے. یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس جماعت کے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ بینک موجود ہے، آپ اس جماعت کو قبول نہیں کر رہے. پاکستان کے اندر جس جماعت کے ساتھ عوام کھڑی ہے، آپ اسے قبول نہیں کر رہے. پاکستان میں جس جماعت کو پاکستان کی عوام نے قبول کیا، آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی وہ کتنی دفعہ کروائیں یہ بھی بتا دیں. اور جب بھی انٹرا پارٹی الیکشن دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن کا مطلب یہ ہے قبول کرنے کا بلے کا نشان، اور بلے کے نشان کو آپ نے بے نام و نشان کر دیا. اور اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کوشش یہ تھی کہ آپ کسی طرح سے اس پورے معاملے کو کنٹروورشل بنائیں، لوگوں کو ایکسیس ختم کریں، لوگوں کو اس جماعت کے حوالے سے جو ان کی وفاداری ہیں ان کو تبدیل کروائیں، اور اس میں آپ کامیاب تو ہوئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بے نام و نشان نہیں ہو سکی. بلے کی جگہ بڑے نشان آپ کو ملے، لیکن وہ نشان کیا ہیں وہ آپ کے سامنے. ان تمام نشانوں کے ساتھ جو آپ نے دیے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، اور عوام نے ووٹ کی طاقت سے آپ کے اس پلان کو بے نام و نشان کر دیا جو آپ کا اوریجنل پلان تھا. دوستو صحافت کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، میں آپ کو کوئکلی جو انصار عباسی صاحب ہیں، ان کا ایک جملہ ماضی کا ان کا جو اٹیک تھا وہ عمران خان کی حکومت پر یہ کس طرح کرتے رہے. انصار عباسی صاحب کے بقول عمران خان کے دور میں مریضوں کے پاس دوائی نہیں تھی، علاج مفت نہیں ہو رہا تھا، اور سارے اکنامک انڈیکیٹرز خراب ہو گئے تھے. لیکن آج کے دور میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. کہاں ہیں؟ کوئی پوچھے نا ان سے کہ جناب کہاں ہیں، وہ کون ہے، کہاں ہے، اور وہ تنقید کیوں نہیں کرتا، اس کا قلم کیوں نہیں چلتا، وہ بولتا کیوں نہیں ہے. وہ دکھتا تو صحافیوں جیسا ہے، لیکن اس کی زبان کو تالا لگا ہے. سر صحافیوں کی زبان کو تالا لگتا ہے، یہ ہر دور میں ہوا، لیکن ایسا تالا جو آپ نے اپنی مرضی سے لگایا ہوا ہے، اور وہ کسی کے کہنے پر کھلتا ہے، اور حسب ضرورت، حسب توفیق اسے کھولا جاتا ہے، اور پھر آپ بولتے ہیں. لیکن یہ قلم چلتا نہیں ہے جیسے چلنا چاہیے تھا. ان کی خبروں کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی ہوتی ہے، لیکن صحافت کی نمائندگی نہیں ہوتی. دوستو ہماری جنگ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر ایک صحافی کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو پیشہ ہے نا صحافت کا، یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں امانت کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. کسی کی بات کو اپنے ان پٹ کے ساتھ جو میرٹ پر ہو، آبجیکٹو صحافت ہو، لوگوں تک پہنچائیں. جہاں پر ظلم ہوگا صحافت بولے گی، جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے گا صحافت کھڑی ہو جائے گی ڈھال بن کر. لیکن یہاں پر صحافت کیا کر رہی ہے؟ صحافت سے چھوٹی پر ہے. آپ دیکھیں گے جو لاٹ آج کل صحافیوں کی ٹیلی ویژن چینل پہ نظر آتی ہے، ان کے قبیلے، ان کے جو قلم سے جو تحریر پاکستان میں چھپتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آج بولیں نا مہنگائی، آج بولیں پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بولو. بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ نہیں بولیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی صحافت کو مکمل طور پر کیا کیا؟ مکمل طور پر گروی رکھ دیا. دوستوں میں آپ کو اب خبر یہ بھی دے دوں کہ دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. جہاں دنیا بھر میں گرمی کی شدید لہر، وہیں پر پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے. اس شدید گرمی میں بھی راولپنڈی، اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے. جبکہ سولر پاور پروڈیوسرز اپنی پیداوار کردہ بجلی حکومت کو فراہم کر رہے ہیں، جس سے بجلی کی طلب میں اضافے کے باوجود لوڈ شیڈنگ بھی کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہو رہی. مجھے لگتا ہے یہ کہ جو سولر سے نیشنل گرڈ میں جو بجلی جا رہی ہے وہ جا رہی ہے، اور جو IPP سے بجلی بن رہی ہے وہ بن نہیں رہی، اور بغیر بجلی بنائے ان کو پیسے ادا کیے جا رہے ہیں. اس کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے. دوستو وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری صاحب کو اپنی حکومت بہترین کارکردگی پر تمغہ دیا، اور اس سے پہلے
بجلی لوڈ شیڈنگ پر پاور ڈویژن وہ دیکھا کرتے تھے اور کس مہینے میں کتنی بجلی کی سپلائی کی ضرورت ہوگی. اب ایسا کچھ نہیں ہوتا. کئی پاور پلانٹس بند پڑے ہیں. LNG کی سپلائی کا مسئلہ بھی رہا اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. آج میں نا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, یہ وہ جو ارسطو صاحب ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ تھی, اور انہوں نے پاکستان میں جو پرائیویٹ جو پلاننگ کمیشن ہے, جو پلاننگ منسٹری ہے, وہ کیا کر رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی احسن اقبال صاحب, میں نے ماہانہ ڈیولپمنٹ اپڈیٹ میں ملکی معیشت کی بحالی اور ترقیاتی روڈ میپ کی تفصیل شیئر کی, یہ بتاتے ہوئے کہ خوشی ہو رہی ہے کہ پلاننگ منسٹری نے مسلسل دوسرے سال وفاقی PSD کے فنڈز کا ریکارڈ 100% استعمال کیا, انتہائی ڈسپلن اور کارکردگی کے ساتھ یقینی بنایا. قرضوں کے شدید بوجھ اور ڈیٹ سورسنگ کی وجہ سے جو ہمارے نیٹ فیڈرل ریونیو کا 74% کھا جاتی ہے, PSD کا حجم ماضی کے مقابلے میں سکڑ چکا ہے. اس انحصار سے مستقل نجات کا واحد حل ٹیکس ٹو GT کو نیشنل ایکسپورٹ پر اس کو بہتر کرنا, برآمدات ایمرجنسی کے طور پر نافذ کرنا. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بھی اب وہی ہمیں دینی تھی جو کبھی ہم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو دی تھی. اور بھائی تمہاری 30 سال حکومت رہی ہے, تم کرتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کو کسی نے روکا ہوا ہے؟ جس ملک کے اندر کوڑا اٹھانے والے ہمارے جو بھائی ہیں نا, میں تو ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. The problem is غریب کو اس کا حق نہیں ملا. 24 گھنٹے تپتی دھوپ کے اندر ڈیوٹی کر کے یہ تمام ہمارے بھائی جو ہیں وہ پنجاب کو صاف ستھرا بنا رہے تھے, لیکن ان کو تنخواہ نہیں ملی. لاہور جی اس وقت مکمل چوک ہے, لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی, اور کیا تھا جی, تنخواہ نہیں ملی, ادائیگی نہیں ہو رہی, احتجاج کرنا پڑا. اربوں کی کرپشن, کک بیکس, ملازمین کے استحصال کی خبریں روز میڈیا کی زینت بنتی ہیں, لیکن انصار عباسی صاحب آپ نہیں بولیں گے. اور گجرانوالہ میں جی ستھرا پنجاب کے ورکر ذیشان نے کم پیسے ملنے پر شکوہ شکایت کی تو نوکری سے نکال دیا گیا. بقائے جات کا تقاضا کیا, نہ ملنے پر خود سوزی کر کے زندگی کا خاتمہ کر لیا. یہ ہماری حقیقتیں ہیں. گجرانوالہ سے PTI MNA نے کہا کہ ذیشان نے نون لیگ وزیر کے سامنے صرف ایک سچی بات کرنے کی گستاخی کی تھی کہ اس کی تنخواہ 40,000 روپے مقرر ہے, جبکہ اسے 19,000 روپے دیے جا رہے ہیں. اور اسی سچ کے عوض اس کی نوکری چھین لی گئی اور اس نے اپنے بچوں کی خاطر بحالی کی التجا کی, مگر انکار کر دیا گیا. اور آخرکار اس نے اسی دفتر میں خود کو آگ لگا لی جہاں سے اس کو نکالا گیا. نہ کوئی FIR درج ہوئی, نہ کوئی ہسپتال گیا, اور نہ ہی اس کے بچوں کے لیے کوئی امداد ہوئی. بچوں کا باپ واپس نہیں آ سکتا, لیکن نون لیگ کی ترجیحات ضرور عوام کے سامنے صاف ستھرا پنجاب کی وہ آ گئی ہیں. کہاں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اور کہاں ہے یہ حکومت, اور کہاں ان کے دعوے؟ دیکھیں جب مریم اورنگزیب, آپ یقین کریں مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے, ہر پاکستانی کو تکلیف ہے, جب آپ مذاق اڑاتے ہیں کبھی لیے جہاز جاؤ جو کرنا کر لو. بھئی یہ پاکستان کی ٹیکس پیئر کے پیسے کا حساب ہے. کسی کی ذاتی جگیر تھی, لے لو یار. تم نے ڈائمنڈ محل بھی بنایا, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھی بنایا, سب کچھ کیا, اس پہ بھی سوال ہوگا. لیکن یہ پیسہ پاکستان کی عوام کا ہے جی. انہوں نے لیا پہنچنا تھا, بھکر پہنچنا تھا, یہاں پہنچنا تھا, وہاں پہنچنا تھا, اور ایک ہی وقت میں موجود تھی. یہ اس کی توجیحات پیش کی جاتی ہیں. آپ نے بابا صدیق کا نام سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا جی, اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے. شیخ پورہ شرک پور شریف کا رہائشی بابا صدیق ایک بازو سے معذور ہے اور ریڑھی لگا کر اپنا گزر بسر کرتا ہے. چند روز پہلے اس کی ریڑھی پر لگا پھل اور کنڈا انتظامیہ نے, وہ جو تولتے ہیں جسے, ضبط کر لیا. اور بابا جی کسی صحافی کو ویڈیو بیان دے بیٹھے تھے, جس کے بعد بابا جی کو سامان واپسی کے نام پر تھانے میں بلایا گیا. وہاں پہ ان پر مقدمہ درج ہو گیا. معذور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ہتھکڑی لگی, کچہری میں ان کو پیش کیا گیا, ان کو ذلیل کیا گیا, اور اب ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. تو یہ میرا پیارا ملک ہے پاکستان. ملک کا قصور نہیں ہے, ان حکمرانوں کا قصور ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ حالات کریٹ کر دیے. دوستو ایکشن کمیٹی کے اوپر الزامات, انصار عباسی صاحب کے مطابق یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کو پیش کی گئی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں بجلی کی زیادہ نرخوں اور آٹے کی قیمتوں کے خلاف ایک تحریک کے طور پر سامنے آنے والی کالعدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بتدریج ایک ایسی غیر ملکی ہماری یافتہ مہم میں تبدیل ہو گئی جس کا مقصد کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو کمزور کرنا اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنانا ہے. دیکھیں جو ہم نے لندن کے اندر دیکھا, وہاں تو نعرے لگے, پاکستان کے خلاف نعرے لگے, اور جب میرے وطن کے خلاف نعرے لگیں, کوئی بھی لگائے گا تو یار وہ پھر اس کے خلاف بات ہوگی. اور اب یہ خبر انصار عباسی صاحب کی اوبویسلی اس کا ایک مرکز ہے, لیکن لوگوں کو جب حقوق نہیں ملتے تو پھر آواز اٹھاتے ہیں. کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان میں عوام کو اس کا ایک کنسرن ہے, حکومت کو اس کنسرن کو ایڈریس کرنا چاہیے. دوستو دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ ایسے قابل اعتماد شواہد موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت بیرونی عناصر نے بالخصوص برطانیہ اور یورپ میں موجود اپنے نیٹ ورکس کے ذریعے مالی, تشہیری اور تنظیمی معاونت فراہم کی اور اس تحریک سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. ایجنسیاں باہر کی یہی کرتی ہیں, لوگوں کو پک اینڈ چوز کرتی ہیں, اور پھر یہ کام ہوتا ہے, اور یہ کام پاکستان کے اندر ہوا ہے.
دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے